जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे एक हफ्ते बाद आपसे बात हो रही है। दरमियान में हालांकि इश्यूज़ भी थे, टॉपिक्स भी थे, लेकिन आपकी ईमानदारी से मतलब दिल नहीं किया। क्या अब वही बातें बाज़ दफ़ा हम रिपीट कर रहे होते हैं, वही इश्यूज़ हैं, वही पाकिस्तान है, कुछ कुछ नया हो नहीं रहा होता। आप लोग भी शायद सुन सुन के वही एक ही कहानी तंग आ जाते होंगे। लिहाजा मैंने सोचा चले कुछ दिन थोड़ी सी ब्रेक दी जाए और जब तक कोई बड़ी स्टोरी ना हो, कोई चीज़ ना हो आपके साथ शेयर करने के लिए, तो बेहतर है उसको वीलॉग ना ही किया जाए। सो आज मेरे पास एक बड़ी स्टोरी है, और मेरा ख्याल है सारे लोग उसके बारे में जानना भी चाहते हैं और उसकी उसकी डिटेल जानना चाहते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं एवरीबॉडी इज़ वेरी कीन। वो स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उनकी एक मुलाकात हुई है। पाकिस्तान के 20 को 25 ये सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और तकरीबन 7 घंटे तक ये चली। अफ्तार डिनर पे बुलाया गया था, 6 बजे के करीब लोग जो हैं उनको बुलाया गया था। रात के 1:30 बजे तक, जो मेरी इतलात है, 1:30 बजे तक मीटिंग उनकी चलती रही है, गुफ्तगू होती रही है। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो 2020 था। दोनों साइड से बड़े सख्त सवालात हुए और आर्मी चीफ की तरफ से भी कुछ सवालात जो हैं उनके जवाब बड़े सख्त दिए गए। उन्होंने भी कुछ गिले किए, शिकायतें की, और कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने भी उनसे कुछ गिले शिकायतें की कि आपके इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके जो एक्ट्स हैं कुछ ऐसे जिस पे ये पाकिस्तान के मीडिया जो है या लोग जो हैं उनको कोई थोड़ी सी कंप्लेंट्स हैं। फिर आर्मी की तरफ से जनरल बाजवा साहब ने अपनी कंप्लेंट्स हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़ा उन्होंने खोलकर बयान किया। पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ पे कौन कौन से उसमें सहाफ़ी शामिल थे जिनके सवाल जवाब हुए हैं, और सबको ये बताया गया है कि जनाब के आपने ये जो बातें हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं, आप में से किसी ने आगे नहीं बतानी। बहरहाल समहाउ कुछ चंद लोगों से बातचीत हुई है। कोई ऐसी भी बातें नहीं थी जिनको मेरा ख्याल सीक्रेट रखा जाए, या जिनको कोई नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट या आप कह सकते हैं इश्यूज़ वहाँ डिस्कस नहीं हुए कि जिनको सीक्रेट रखा जाए। और आपकी तो मेरा ख्याल होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो, पॉलिटिशियंस हों, जब आप सहाफ़ियों को मिलते हैं तो थोड़ी सी इजाज़त उनको दे दिया करें कि वो रिपोर्ट करें, ताकि उस पर र्यूमर्स ना फैलें। बहुत सारे लोग र्यूमर्स भी फैला रहे थे क्योंकि अगेन बड़े अरसे बाद क्योंकि मीटिंग हुई आर्मी चीफ की हुई सहाफ़ियों से, पता नहीं वो क्यों बुलाया, एतमाद में लेना चाहते थे, कोई हुकूमत को ख़तरा तो नहीं है, या पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता कोई मार्शल की बातें तो नहीं हो रही। क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई टेक ओवर होने होते हैं तो सहाफ़ियों के साथ आर्मी चीफ का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। माज़ी में हमने ये कुछ देखा है। सो बहुत सारे लोग जो हैं ये भी बातें करना शुरू हो गए, तो ट्विटर पर स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई। सो बेहतर होता है कि आप उनको बता दें। तो एक ही दफ़ा खबरें लगती हैं, एक ही दफ़ा फटे चलते हैं, और मेरा ख्याल एक तो शायद शोज़ भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और पाकिस्तान के लोगों को भी राइट दें कि वो भी जान सकें कि सहाफ़ियों की जो वहाँ 15-20 के करीब मिले हैं और आर्मी चीफ जो बैठे हैं उनमें क्या ऐसी गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान के लोगों को भी मेरा ख्याल राइट होना चाहिए, दोनों साइड से उनको जानने का हक होना चाहिए। बहरहाल उनकी अपना एक व्यू था कि ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, तो नहीं जा रही। लेकिन मेरी कुछ जो ज़राए से बात हो रही, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था, उसमें नहीं था, सो मेरे एक एज ए जर्नलिस्ट के तौर में समझता हूँ अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले जो मुल्क इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं है, जो मैं समझता हूँ इनमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मुल्क इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हो, तो उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए। बाकी तो हम अपने सोर्सेज के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें कोट करते रहते हैं। जो सहाफ़ी जिनको बुलाया गया था उनमें से हामिद मीर साहब थे, सलीम साफ़ी साहब थे, इरशाद आरिफ साहब थे, मुजीब रहमान शामी साहब थे, आरिफ हमीद भट्टी, काशिफ अब्बासी साहब, फरिया इदरीस, नसीम ज़हरा थी, अनीका निसार थी, मोहम्मद मालिक थे, अमीर अब्बास, नसरुल्लाह मलिक साहब थे, नदीम मलिक थे, गरीदा फ़रूकी थी, और उसके साथ मुनीज़ जहांगीर भी थी। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो आई एम सॉरी, जो मुझे उसमें इरशाद भट्टी साहब भी थे, उनका नाम भी था। तो ये वो लोग हैं जिनको वहाँ पे उन्होंने आर्मी ने बुलाया हुआ था। उसमें अरशद शरीफ और इनको भी बुलाया गया था, ये जो खबर गुमन साहब हैं। लेकिन इनका बाद में पता चला कि इनका जो प्रोटोकॉल रखा गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पहले इनको इनवाइट किया गया जर्नलिस्टों को, फिर बाद में कहा गया अब सबके कोरोना टेस्ट होंगे, सिर्फ वही लोग वहाँ पे आ सकेंगे जिनके कोरोना नेगेटिव होंगे। तो बाकायदा एक उन्होंने टीम भेजी, जिस टीम ने बैठ के सारे उनके कोरोना टेस्ट लिए, इन तमाम लोगों के टेस्ट लिए गए, फिर अगेन इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात करवाई गई। तो उसमें अरशद शरीफ और खबर गुमन जो है ये उन्होंने सरकारी उससे करवाया था, NIA से करवाया था। उनकी भी आप उसमें देख लें कितनी एक एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, कि उन दोनों के पॉजिटिव आ गए। दोनों ने फिर बाद में उन्होंने प्राइवेटली करवाया तो पता चला उनके नेगेटिव थे। सो ये तो हालत है हमारे पाकिस्तान के सिस्टम की, जहाँ पे ये बैठ के सारे टेस्टिंग हो रही है कि सारे झूठे और गलत टेस्ट भी आ रहे हैं। बहरहाल इन तमाम लोगों के टेस्ट कराने के बाद इनको मिलने की इजाज़त दी गई। तो वहाँ पे जैसे मैंने कहा पहले अफ्तार डिनर हुआ, फिर 2-3 दफ़ा, इतनी बड़ी लंबी मुलाकात थी कि 2-3 दफ़ा हाई टी, फिर आइसक्रीम, फिर चाय, काफ़ी, वो सारा कुछ चलता रहा। और ये वहाँ पे मुलाकात जो आर्मी हाउस की बजाय ये
وہاں پہ ISPR کے اس میں ہوئی ہے، وہاں دفتر میں ہوئی ہے، اور خاصی جیسے میں نے کہا لمبی ہوئی ہے. اور جنرل باجوہ صاحب کی ایک ان کی مشہوری ہے، بڑی کھل کے بات کرتے، جٹ آدمی ہیں وہ، وہاں ان کے ہاں زیادہ پروٹوکول نہیں ہوتا، سو کوشچن آنسر کا سیشن جو ہوتا ہے وہ زیادہ فری ہوتا ہے، زیادہ وہاں پہ ایک فرینکلی لوگ سوال پوچھ سکتے ہوتے ہیں، کوئی خوف کی فضا نہیں ہوتی. اور اس میں جتنے لوگ بھی تھے، اس محمد مالک بھی تھے جیسے میں نے کہا، اور لوگ بھی شامل تھے، تو انہوں نے بڑے کھل کر سوالات کیے اور کھل کر ہی ان کے جوابات انہوں نے دیے ہیں. مزے کی بات ایک انہوں نے آرمی چیف نے یہ کی، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ باہر جا کے کہیں گے، بتائیں گے کہ کیا گفتگو ہوئی ہے، تو میں مکر جاؤں گا، میں کہوں گا جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بالکل ڈینائی کر دوں گا، مطلب لائٹر موڈ میں انہوں نے کہا. تو لہٰذا آپ بہتر یہ ہے کہ یہ بات باہر نہ نکالی جائے. مین کیا چیزیں وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، 4-5 بڑے اس میں مین ایشو سے، نواز شریف صاحب پہ گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب پہ گفتگو ہوئی ہے، پاکستان انڈیا پہ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ابصار عالم پہ ہوئی ہے، پھر کشمیر پہ بات ہوئی ہے. یہ مین جو اس میں ٹاپکس تھے جو میں آپ کو بتا، صحافت پہ بات ہوئی، کمپلینٹس کی ہیں انہوں نے بہت ساری. تو میرا خیال ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کہ پاکستان، اور اس پہ ابصار عالم پہ خاصی اس میں لمبی بات کی ہے انہوں نے، وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، بڑی ایک ضروری ہے. ان سے سوال کیا گیا، اور جو مجھے بتایا کہ منیز جہانگیر نے سوال جو ان سے کیا ابصار عالم پہ، اس پہ یہ اٹیک کا کہ صحافیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو اس پہ آرمی چیف نے بڑا تفصیل سے جواب دیا، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. لیکن پہلے کچھ اور مین ایشوز جو ان پہ بات کر لیجیے. جو بڑا سوال تھا وہ کشمیر کے حوالے ساتھ پہ تھا کہ شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت وہ ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہاں پہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، بیک ڈور اس پہ چینلز ہو رہے ہیں، تو اس پہ کوشچن کیا جس کو انہوں نے کنفرم کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ اگین جو بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پہلے تو انڈیا اس پہ راضی نہیں ہوتا تھا بات کرنے کو، ٹاکس کرنے کو، لیکن اب وہ اس بات پہ راضی ہو کہ جموں کشمیر پہ وہ بات کرنے کو تیار ہیں پاکستان کے ساتھ، اور بیک ڈور چینل جو ہیں وہ کھل گئے ہیں. اور اس بات کو بھی کنفرم کیا گیا ہے کہ UAE میں ملاقاتیں ان کی ہوتی رہتی ہیں. سو یہ بات بھی کنفرم ہے کہ UAE جو ہے وہ رول پلے کر رہا ہے بیک ڈور اس کے لیے، چینلز کے لیے، اگرچہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی اس میں بڑی پاور اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ جو یہ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، انڈیا کی خواہش پہ ہو رہے ہیں، انڈیا نہیں ہوئی، پاکستان سے انہوں نے رابطہ کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک بیٹھ کر اس پہ بات چیت کرے. پلس آرمی چیف کا یہ کہنا تھا شاید انڈیا کی ایک ان کی اپنی پالیسی میں بھی تبدیلی ہے یہ کہ اب وہ پاکستان کو اپنا نمبر 1 اینیمی نہیں سمجھتے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو فرنٹ کھلا ہے اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ لداخ میں، اور جو ان کی لاسٹ ایئر وار بھی ہوئی ہے جس میں کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ اب ان کی طرف چلا گیا، چائنا کی طرف چلا گیا. وہ پاکستان کو بڑا دشمن نہیں سمجھ رہے، یا وہ پاکستان کے ساتھ فرنٹ جو ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں LOC کو. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ LOC جو ہے اب کس کو اچھا لگتا ہے کہ روز وہاں فائرنگ ہو رہی ہے، لوگ مار رہے ہیں، شادی نہیں کر سکتے، غمی نہیں ہو سکتی، جا نہیں سکتے، گولیوں کا شکار ہو جاتے. سو یہ بہتر ہے ہم دونوں ملکوں کے لیے، ان کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ تھوڑا سا پیس ہونا چاہیے، مذاکرات ہونا چاہیے. اور وہ یہی کہا ہم اوپن مائنڈ کے ساتھ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اس پہ کہا کہ بڑی چینج آئی ہے اس کے کشمیر کے معاملے پہ، اور ہم اس پر بات چیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ بہتر حل اس پہ نکلے گا. ایک اور دوسرا انہوں نے یہ کہا، بلکہ انہوں نے بات کی، اس کو ندیم ملک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ایک اس کی سنڈے ٹائمز کی سٹوری آپ نے ایکسپلین کی کہ بیک ڈور چینل جو ہے نا پالیسی چل رہی ہے، آپ نے ساری وہ سٹوری تو بتا دی، لیکن جہاں پہ ایک ہمارا 4 لائنوں کا وہ تھا ورژن تھا کہ پاکستان اس پہ کیا کہتا ہے، وہ آپ نے وہ نہیں کیے، وہ آپ نے نہیں بتایا، آپ کو وہ بھی بتانے چاہیے. تو خیر ان کا ایک گلہ تھا اپنی طرف سے کہ وہ بھی آپ کو بتانے چاہیے کہ ہماری پوزیشن کہاں پہ سٹینڈ کرے. دوسرا انہوں نے افغانستان پہ بات کی، وہ بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا جی افغانستان میں ایک براڈر یہاں پہ بات چیت سیٹلمنٹ یہ تقریباً ہو چکی ہے. وہ تو جو بائیڈن پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگین ستمبر میں ہم وہاں سے پول آؤٹ اپنی فورسز کر لیں گے. تو طے یہ ہو رہا ہے کہ تمام جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں انکلوڈنگ طالبان، ان کی ایک براڈ بیسڈ ایک حکومت بنائی جائے گی افغانستان میں، اور جو بیٹھ کے کچھ عرصہ رول کرنے کے بعد یہ کچھ SOPs یا رولز آف دا گیم بنانے کے بعد الیکشن کروائے گی، اور جس کی بھی حکومت بنے گی، جو بھی جیتے گا وہ کابل پر حکومت بنائے گا. سو وہ بھی پیسفل ٹرانزیشن جو ہے نا اس کی بھی وہ کہتے ہیں پاسبلٹی جو ہے نا وہ نظر آتے. سو دو بڑی ریجنل سیکورٹی پہ بڑے ایک انہوں نے پازیٹیو خبریں دی ہیں کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ بہتر ہو رہے ہیں. افغانستان جو سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے وہاں سے بھی اچھی خبریں ہو رہی ہیں. سو ریجنل سیکورٹی کے حوالے سے تو بڑی میرا خیال پازیٹیو باتیں جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب نے انہوں نے بتائی ہیں ان کو پاکستانی صحافیوں کو. دوسری بات تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بات کی
کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم لوگ جو ہیں ہم ہی چلا رہے ہیں پوری، کوئی ہم فیصلے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے بات نہیں ہے. اگر ہم لوگ بیٹھ کے اگر ہم نے زبردستی فیصلے کروانے ہوتے تو بزدار صاحب کو ہم کب کا چلا ہم چینج کروا چکے ہوتے. ہم نہیں کروا سکے، وہ چینج نہیں ہوئے. اور عمران خان صاحب ان کا کہنا تھا ایک سیاستدان ہے، وہ ہمیں سیاستدان کے طور پر ہی وہ بہت ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں. ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ وہ شاید بالکل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جاتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ہم ان سے کروا لیتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. اور انہوں نے کہا ہم نے جو بھی کام کرتے ہیں، وہ چاہے نواز شریف صاحب تھے یا عمران خان صاحب، ہم ان کی منشا سے یا ان سے پوچھ کر کرتے تھے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ وہ نہیں کرتے تھے. ہنستے ہوئے انہوں نے یہ لائٹر ٹون میں یہ ضرور کہا کہ یہ تو حکومت کو خیر سوٹ کرتا ہے کہ جناب کہ اپوزیشن اور فوج کے درمیان ریلیشن شپ ذرا خراب رہے، اس سے حکومت جو ہے ذرا اسٹرانگ رہتی ہے. اور لیکن وہ اگین ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب کوئی کام نہ بن رہا ہو، کوئی نہ بات ہو رہی ہے، تو اشارہ کر دیتے ہیں شولڈرز کی طرف کہ یہ دیکھیں جی ان کے کام ہے یا وہاں سے ہو رہا ہے. تو اس پہ بڑا کہکا پڑا وہاں پہ پوری میٹنگ میں. یہ پاکستان میں کہا جاتا ہے جب فوج کے رول پہ بات کرنی ہو نا، نام نہ لینا ہو تاکہ کوئی بات وہاں ٹیپ نہ ہو جائے، تو اکثر پاکستان میں رولنگ لیڈ ہو، پولیٹیشینز ہو، صحافی ہوں، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ ہمارے فوجی بھائیوں کا کام ہے یا ان کی طرف سے مسئلہ ہے. سو ان کا یہ بھی کہنا تھا، اس پہ انہوں نے بات کی. پلس نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ دیکھیں جی برٹن ویسے تو بڑے کہتے ہیں کہ ہم رولز اور ریگولیشن کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے. اب لیکن وہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے رولز اور ریگولیشن کے خلاف انہوں نے رکھا ہوا ہے، واپس کرنے کو وہ تیار نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ایک طرف تو وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں برٹن ہو، یورپ ہو، وہاں پہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اگینسٹ دا رولز بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے آسمان کیوں نہ گر پڑو. لیکن نواز شریف صاحب کے کیس میں انہوں نے ایکسیپشن جو ہے نا وہاں پہ انہوں نے نکالی ہوئی ہے. یہ بات ہوئی. پھر اس پہ شہباز شریف صاحب پہ ہوا کہ وہ دیکھیں شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے، تو اس پہ باجوہ صاحب نے لائٹر ٹون میں کہا انہوں نے کہ یہ بھی ساڑھے تے پا دو. انہوں نے کہا ہر چیز جو پاکستان میں ہو رہی ہوتی، کوئی رہائی ہو رہی ہے تو کوئی نہیں ہو رہی، ادروائز وہ ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ مفاہمت جو ہے نا، یہ مفاہمت کی پالیسی، اسی پہ بات ہوئی کہ فوج جو ہے شاید مفاہمت کی پالیسی چلا رہی ہے اور اس کو سامنے لایا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے ان کو رہا کیا جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا یہ بھی ساڑھے تے پا دو. اور پلس پھر انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا جناب کہ یہ کام جو ہے یہاں سے اس کے بعد جو سوال ہوا مین ان سے، میں ذرا تھوڑا سا اپنے نوٹس جو ہے نا جو میں وہ ذرا دیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی چیز جو ہے نا آگے پیچھے اس پہ نہ ہو جائے. جو اصل ان پہ کوشچن ہوا، ہاں اس پہ عمران خان صاحب پہ بھی کہا انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ حکومت جو ہے نا یہ پورا کرے گی، اپنی مدت پوری کرے گی. اور ہاں کوئی لیگل قانونی طریقے سے حکومتیں ہٹائی جا سکتی ہیں، تو اس پہ تو آرمی کچھ نہیں کہہ سکتی، نہ آرمی کا رول ہے. کوئی طریقہ عدم اعتماد وہاں پہ لانا چاہتا ہے یا کوئی اپنے بوجھ سے حکومت خود گر جاتی ہے، خود کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو وہ اپنی بات ہے. ادروائز فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا آپ کو وہ نہیں ہوگا کہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے. وہ کہتے ہیں بالکل اپنی مدت پوری کرے گی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. لیکن جو مین ان کی بحث ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اس پہ ابصار عالم والے کوشچنز پہ ہوئی ہے، جو منیز جہانگیر نے کیا، جو میرے سورسز بتا رہے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا جناب کہ یہ ذہن میں رکھیں. انہوں نے پورا اس کو ٹوٹل اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا کہ آرمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ابصار عالم صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ایک اس میں ذہن میں رکھیں وہ دور اب اس میں چلے گئے ہیں جو یہ گولیوں والے یا پستولوں والے ہوتے تھے. اگر کسی کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا تو اور بڑے 100 طریقے ہوتے. یہ تھوڑا ہوتا ہے کسی کو چھوٹے سے پستول کے ساتھ جی اس کو پیٹ میں گولی مروا دیں یا اس طرح کی چیزیں. انہوں نے کہا یہ دور اب وہ نہیں رہے. یہ جس نے بھی کہا ہے، اور میں نے پورا ایجنسیز کو اور ان کو کہا، سیکورٹی فورسز جو بھی اس پہ کام کر رہی ہیں، کہ ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے کہ کس طرح اٹیک ہوا ہے اور ان پہ کس نے اٹیک کیا ہے. ان کا پلس یہ بھی کہنا تھا کہ فوج اب اتنی کمزور نہیں رہی، اتنی ویک نہیں رہی ہے کہ ایک کوئی ٹویٹ کرے جیسے ابصار صاحب نے کیا تھا اور ہم اس کے بعد اس پہ ریئیکشن دیں اور بندے کو گولی مروانا شروع کروں، ان کو مروا دیں. انہوں نے کہا جناب کہ اگر یہ کام کرنا ہوتا تو میرے اوپر کتنا بڑا اٹیک کیا تھا. اعجاز صادق صاحب اسپیکر، مطلب سابق اسپیکر یہ قومی اسمبلی تھے، انہوں نے میرے بارے میں کہا جی ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس وقت ہم نے انڈیا کو لمحہ ڈالا ہوا تھا اور انڈیا کو ہم نے پکڑا ہوا تھا. تو وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. انہوں نے کہا میں نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا، ہماری فوج نے اس پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کیا کہ اعجاز صادق صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی جس کو انڈین میڈیا نے، انڈین لوگوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا، ہمارے خلاف یوز کیا. تو اگر ہم نے اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دیا، ہم نے اعجاز صادق پہ کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی ہم نے ایسے وہ نہیں کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابصار عالم نے اگر ایک ٹویٹ کر دیا تھا، انہوں نے مجھ پہ کر دیا ہو یا کسی اور جرنل پہ کر دیا ہو تو ہم ان کو گولی مروا دیں؟ کہ ان کا کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. دوسرا انہوں نے 2-3 اور جرنلسٹوں کے نام لیے، انہوں نے کہا جن کے بھی وہ کاروائیاں ہوئی ہیں 2-3 پہ ہم نے وہاں سے باقاعدہ عدالت سے ہم نے اس پہ ان کے وارنٹ لے کے وہاں سے گرفتار ہوئے. اور اتنا لیگل رائٹس اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو
تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے اگر ہم لیگل اگر کوئی قانونی کارروائی کرتے ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم لوگوں کو وہاں پہ مروا رہے ہیں, گولے مروا رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ کے فوج میں اتنی برداشت ہے, اتنی بڑی آرمی ہے, وہ آرمی کسی ایک بندے کے ٹویٹ سے, کسی ایک بندے کے اس سے نہ وہ نہیں ہو جائے گی, وہ ڈر نہیں جائے گی, تو نہ وہ اتنی اس پہ انسیکیور ہے. تو یہ انہوں نے کہا. دوسرا پلس ان کا بڑا اس کو میڈیا کے حوالے سے یہ تھا, انہوں نے ایک اس نے جرنلسٹ یا اینکر نے جب ان سے سوالات کیے تو انہوں نے ایک اینکر کو ان کو بتایا بھی صحیح کہ بھائی صاحب یہ آپ اپنے شو میں یہ باتیں کرتے ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں, اتنے سارے لوگ آتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, آپ ان کا جھوٹ کو منو ان آپ اس کو نشر کرتے ہیں, کوئی درمیان میں ان کو روکنے والا نہیں ہے جہاں پہ وہ جھوٹی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. سو ایک اینکر کو انہوں نے بعض کو لائٹ موڈ میں انہوں نے کوئی تھوڑے سے ٹانٹس بھی کیے کہ آپ کے شو میں یہ بات تھی, فلانے میں یہ تھی, اس میں یہ تھی, تو آپ لوگ جو ہے نیشنل سیکورٹی یا نیشنل یہ انٹرسٹ ہیں, بعض دفعہ وہ تھوڑے سے وہ کراس ہو جاتے ہیں یا وہ اوور لک ہو جاتے ہیں. تو اس پر کسی نے ایک لائٹر ٹون میں کامنٹ کیا کہ جنرل صاحب آپ ٹی وی دیکھتے, اتنا ٹی وی دیکھتے ہیں کہ ایک یا 20-30 اینکرز بیٹھے, سب کے شو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں, مطلب تو کہا تو نہیں ہوگا, یہ کہا ہوگا کہ آپ ہر وقت یہ ٹی وی ہی دیکھتے رہتے ہیں, اور بھی کوئی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں جو آپ کو پوری کرنی چاہیے. تو اس پہ جنرل صاحب نے ہنس کے کہا کہ میں اتنا ٹی وی نہیں دیکھتا, لیکن ساری باتیں میرے تک یہ پہنچائی جاتی ہیں. ان کا اشارہ جو ہے وہ ISPR کی طرف ہوگا کہ وہ ان کو کلپس بھیجتے ہوں گے, یا ان کو کوئی میرا خیال ہے خبروں کی ان کی جاتی ہوں گی, ان کی کلپنگ جاتی ہوں گی. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس ٹھیک ہے. ISPR کا بھی انہوں نے کہا جی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے اس میں سے نکلیں, آپ اپنے آپ کو سیاسی نہ کریں, اپنے آپ کو غیر سیاسی کریں, جو پروفیشنل ایشوز ہیں صرف ان پہ کامنٹ کریں اور ان پہ بات کیا کریں, باقی آپ اس پہ چھوڑ دیں کہ کیا کیا آپ نے سیاسی ایشوز ہیں ان پہ جوابات آپ نے نہیں دینے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تھوڑا سا ضرور ان کویسچنز کو یا ان چیزوں کو دیکھا کریں اور اس ایشوز پہ بات کریں. سو اوور آل اٹ وینٹ ویری ویل. آخر پہ انہوں نے اپنی 3 خواہشات جو ہیں وہ شیئر کیے انہوں نے میڈیا کے ساتھ کہ میری 3 کون سی بڑی خواہشات ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک انہوں نے کہا کہ جناب کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل ملک بنایا جائے, مطلب جیسے نارمل ملک تھا پہلے اس کو ویسے نارمل کیا جائے. ایک یہ تھا. دوسرا انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں یہ ریٹائرمنٹ جو ہے دوسری ٹرم جو ہے وہ اپنے ٹائم پر کروں اور ریٹائر ہو کے میں گھر چلا جاؤں. اور تیسری انہوں نے کہا جی میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ, پوتے پوتی نواسوں کو جو بھی ہیں ان کے ساتھ میں کھیلنا چاہتا ہوں بیٹھ کے. سو یہ میری 3 جو ہے نا زندگی کی میری خواہشات ہیں جو میں وہاں پہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہوں. بہرحال یہ تو انہوں نے بتا دی. اوور آل جو مجھے بتایا گیا ہے کہ بڑا انتہائی فرینک اور بڑا ایک جو ٹرم میں نے پہلے بھی استعمال کی تھی کہ 2020 والا میچ تھا. باجوہ صاحب جو لوگ بھی ان سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کھلے ڈولے ہیں, کوشچنس کی بھی وہ کھل کر لیتے ہیں, جواب بھی وہ ویسا ہی دیتے ہیں, وہ بھی رعایت نہیں کرتے, وہ بھی تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا. لیکن بہت سارے جوابات جو ہیں جو جیسے میں نے کہا انہوں نے سب کو سنائی بھی صحیح, ان کی بھی سنی اور ان کو اپنے جوابات ہیں وہ بھی دیے. یہ بڑا ان کا اہم ہے, ان کا میرا خیال جواب تھا جب انہوں نے کہا جی عمران خان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں, وہ پورے سیاستدان ہیں, وہ تمام باتیں سمجھتے ہیں, اور آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جاتے ہیں اور ان کا وہ کرتے ہیں اور جو مرضی کی باتیں ہیں وہ ہم ان سے یہ منوا لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بہرحال اوور آل ایک اچھا ایک انٹریکشن تھا, میرا خیال ہوتے رہنا چاہیے. کہ لوگ بہت سارے اعتراضات بھی کریں گے, جو آرمی چیف کا کیا کام ہے وہ کہ وہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو بلا کر اس طرح کی بریفنگ دیں یا ان کے کوشچن لیں. لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں ویدر وہ لائک اٹ اور ناٹ, یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں, اس طرح کی ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں, پھر بھی ہوتی رہیں گی. اچھی بات یہ ہے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے ایک اور بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ زیادہ ہم نے سختی کی ہے, میرے دور میں بتا دیں جب سے 4-5واں سال ہے کتنی سختیاں ہوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بعد آپ لوگوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہونی چاہیے, ایسے کریں جس سے ہمیں لگتا ہے ہمارے انٹرسٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی کسی کو مروایا نہیں ہے, گولیاں نہیں مروائیں, کسی کو قتل نہیں کروایا, کسی کو ایلیمینیٹ نہیں کروایا. اور انہوں نے کہا میرا دور اٹھا کے دیکھ لیں, میرے سب لوگوں کے ساتھ میں انوائٹ بھی کرتا ہوں, بیٹھتا بھی ہوں, انٹریکٹ بھی کرتا ہوں. سو اوور آل انہوں نے کہا جی میرا دور اٹھا کے دیکھ لیں, پچھلے دور بھی اٹھا کے دیکھ لیں, تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا کہ میرا میڈیا کے ساتھ اس طرح ہاسٹیلٹی جس طرح پورٹری کی جاتی ہے وہ ہرگز نہیں ہے. اپنا پوائنٹ آف ویو ہم دیتے رہیں گے, آپ بھی اپنی اس میں گفتگو میں باتوں میں آپ اس میں دیکھا کریں کہ کتنا ہمارے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے, کتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میرے تک یہ میرے ذرائع سے پہنچی ہے یہ, اور میرا خیال اٹ واز گڈ انٹریکشن. میں پھر کہوں گا بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیا کریں
کہ پاکستان جیسے ملکوں میں اس کے علاوہ کوئی یہ حقیقت ہے، یا تو ہمارے پولیٹیشینز اتنے زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل ہوں کہ وہ پھر کیا کہیں ان کے دور کے وہ جو آرمی چیف ہیں یا وہ جو بھی اس میں بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہ ملاقاتیں کریں، تو ملاقاتیں ہوں گی، کویشچنز ہوں گے، اور پاکستان جیسے ملکوں میں آرمی ویدر وہ لائک دس فیکٹ اور ناٹ، وہ دے آر کالنگ دا شاٹس، وہ پاورفل سمجھے جاتے ہیں، ان کے فیصلوں کو سنا بھی جاتا ہے، مانا بھی جاتا ہے، اور اس پہ ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، بحث بھی ہوتی ہے. اس کو بیک گراؤنڈر کے لیے میرا خیال ہے یہ جتنے بھی صحافی اینکر گئے تھے ان کے لیے مفید ایک رہا ہوگا کہ انہیں انڈیا پاکستان کا پتہ چلا ہوگا، ریلیشن شپ پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، افغانستان میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر پالیٹکس پہ ان کا آرمی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، عمران خان صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں، بزدار صاحب کے حوالے سے کیا ان کی وہ ہے، شہباز شریف صاحب کی رہائی جو ہوئی ہے اس پہ کیا ہوئی، ابصار عالم پہ جیسے بڑا بلنٹ اور بولڈ سوال کیا گیا، اس کا وہاں سے انہیں جواب ملا ہے، اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کی اسے تسلی بھی ہوئی ہوگی. اوور آل جیسے میں نے کہا یہ آخر پہ جو مجھے بتایا گیا کہ صحافیوں کے پاس سوالات ختم ہو گئے تھے، لیکن اسٹل وہ جنرل باجوہ جو ہے نا اسٹل ہی واز ریڈی ٹو آنسر کہ کچھ کوشچنز ہیں تو آپ اس میں کریں. بہرحال یہ تھی ساری ڈیٹیلز اور یہ تھی ساری انفارمیشن جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے.